दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हो गया कि जनाब कैलकुलेशन के अंदर कहीं कोई गलती हो गई है और उस गलती का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सियासी मैदान के अंदर अगर कोई शह सवार नहीं होगा, अगर कोई ऐसी शख्सियत नहीं होगी जो लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर सके या लोगों को अपनी बात मनवा सके, लोगों को कायल कर सके, तो एक वैक्यूम पैदा होता है और इस वैक्यूम को कोई भी इंतशार पसंद आकर फिल कर सकता है। इस्टेब्लिशमेंट का माजी में यह मानना था कि जनाब शहबाज शरीफ एक मेहनती आदमी है, शहबाज शरीफ जो है वो हार्ड टास्क मास्टर है और वो अपने हार्ड टास्क पर अमल दरामद करते हुए गुड गवर्नेंस की ना सिर्फ एक मिसाल पैदा करेंगे बल्कि उस गुड गवर्नेंस के नतीजे में लोगों के ऊपर प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने के नतीजे में जो पॉलिटिकल स्पेस इमरान खान ऑक्युपाइड कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्पेस वापस हकीकी सियासी कुव्वतों को आ जाएगी। और इसी फलसफे के पेश नजर ये इसी मफरूजे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को पीछे हटाकर शहबाज शरीफ साहब को आगे किया गया था, लेकिन ये वाली चाल अब उल्टी पड़ती हुई महसूस हो रही है और इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास है कि जनाब हकीकी सियासी कुव्वतों को रोकना या उनको पीछे धकेलना मसले का हल नहीं। अगर इमरान खान के सियासी बयानिए का मुकाबला करना है तो उसके लिए एक हकीकी सियासी चेहरे को ही सामने आना पड़ेगा और इस बात का मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की बतौर वजीर आजम ऐवान इक्तदार में वापसी अब 100% कन्फर्म होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त इमरान खान की आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट कर रही है और हुकूमत को अगरचे एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सियासी लड़ाई लड़े बगैर ही मैदान से पीछे हट चुकी है, जबकि कानूनी महाज पर भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुसलसल शिकस्तों का सामना है और यह सूरत हाल ताकतवर के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। यह सूरत हाल उस वक्त और भी ज्यादा संजीदगी इख्तियार कर चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सुनाया जा रहा था और उस वक्त आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट के इस्तकबालिये के लिए ईवान सदर के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था, जिस वक्त शारे दस्तूर के ऊपर गर्मा गर्मी अरूज पर थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक तहलका मचा रही थी। उसी मौके पर ईवान सदर में मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब और उनके साथ साथ वजीर जो है पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, डीजीआई से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब समेत जो है वो दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी और इस मौके पर वजीर दिफा जो हैं वो बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। अता तारड़ साहब को पेचश लगे हुए थे और अता तारड़ साहब मुसलसल मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रहे थे और जो उन तक जो तफसीलात पहुंच रही थी वो वजीर दिफा को बता रहे थे और वजीर दिफा जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब उनको इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उसके बाद जो कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका ये मानना है कि नदीम अहमद अंजुम साहब जो कि DGI हैं वो मौजूदा हालात से कुछ इतने ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आ रहे थे। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ी हुई थी और फिर उसी तनाजुर के बाद जनाब नवाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का एक अहम इजलास तलब कर लिया। नवाज शरीफ साहब चूँकि आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम मरी कर रहे हैं, लिहाजा मुस्लिम लीग नून की जो सारी की सारी लीडरशिप थी उसको मदऊ किया गया मरी में और वहां पर तवील तरीन मुशावरत की गई। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस मुशावरत में इस बात पर गौर किया गया कि क्या मुस्लिम लीग नून को मजीद इक्तदार में रहना चाहिए या उनको अपना जो सपोर्ट है इस गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट से हासिल है उससे उनको माजरत करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमती फ्रंट को खाली छोड़ देना चाहिए और तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए कि जनाब अब चूंकि वो नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मौजूद हैं और अब मखसूस नशिस्तें अगर उनको मिल भी जाएं एक लम्हे के लिए अगर फर्ज कर लें तो उसकी जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 125 तक पहुंच जाएंगे। तो फिर इस सूरत में उनको ये दावत देना कि जनाब आप आएं और आकर हुकूमत साजी करें, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के लिए शायद किसी तरह की कोई पॉलिटिकल स्पेस बच जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के
چند اہم اور سرکردہ لیڈرز نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت دور تک محسوس ہوں گے، اور خاص طور پر جو مختلف مقدمات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف ملنے کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر عدالتوں کے پلیٹ فارم سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے لیول سے اگر یہ والی جو ہے وہ وائبز آئیں گی سامنے، یا اس طرح کے جو اشارے آئیں گے سامنے کہ جناب عمران خان کے لیے جو ٹھنڈی ہواؤں کا دروازہ ہے یا کھڑکی ہے یہ کھل گئی ہے، تو پھر اس کے اثرات نچلی عدالتوں تک بھی محسوس ہوں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ پوزیشن کو خالی چھوڑ دیا جائے، جناب نواز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہوئے اپوزیشن کو خود لیڈ کریں تاکہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک بیانیہ آ سکے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ آپشن کی بجائے اگر نواز شریف صاحب خود اقتدار میں آ جائیں، خود وزیر اعظم بن جائیں تو یہ کچھ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اب سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک کالم جناب سہیل وڑائی صاحب نے بھی تحریر کیا ہے، اور سہیل وڑائی صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر دو باتوں کے اشارے دیے ہیں۔ ایک، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گورننس پر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ تکیہ کر رہی تھی، لیکن وہ گورننس بھی ابھی تک اس لیول پر نہیں جا سکی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے کہ جناب اس کے اثرات ہمیں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر فیل ہوں گے۔ دوسرا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے یا اس بات کا انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت نے سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر منتقل کر دیا ہے، پولیٹیکل بیانیے سے لے کر اکنامک فرنٹ اور اکنامک فرنٹ سے لے کر پولیٹیکل فرنٹ، جوڈیشل فرنٹ، ہر ایک کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی نبرد آزما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو جس پولیٹیکل بیکنگ کی ضرورت ہے وہ پولیٹیکل بیکنگ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ موجودہ حکومت کی طرف سے کسی پولیٹیکل بیانیے کی تشکیل نہ کرنا ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون چونکہ نواز شریف صاحب بالکل اس سارے عمل سے لا تعلق رہے ہیں، لہٰذا نواز شریف کی عدم موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ جو پولیٹیکل بیانیہ ہے مسلم لیگ نون وہ نہیں بنا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ جب تک معیشت بہتر ہوگی اس وقت تک دیگر مسائل کے انبار بھی ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر ہے کہ پولیٹیکل بیکنگ کی حامل ایک ایسی شخصیت کو منظر عام پر لایا جائے جو آ کر سیاسی میدان کے اندر جو پولیٹیکل ویکیوم ہے اس کو فل کر سکے۔ اب اس کے لیے نواز شریف کے علاوہ اور کوئی چوائس اویلیبل نہیں ہے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب کی جو پولیٹیکل یعنی پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل پریزنس ہے ان نمبرز آف سیٹس ریپرزنٹیشن ان نیشنل اسمبلی وہ صرف سندھ تک محدود ہے۔ پنجاب کے اندر جو کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جس کی ریپرزنٹیشن سب سے زیادہ ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی اتنی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنا ایک پنجاب کے اندر کوئی گیم چینج کر سکے، لہٰذا یہ مانا جا رہا ہے کہ جناب اس کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ کیا نواز شریف صاحب اقتدار میں آ کر وزارت عظمیٰ کو قبول کریں گے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب یہ بات انتخابی مہم کے دوران اور خاص طور پر 8 فروری جس دن الیکشن پولنگ ہو رہے تھے اس دن بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے ماڈل ٹاؤن میں ووٹ کاسٹ کرتے وقت میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عوام سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ جناب مسلم لیگ نون کو آپ نے کم از کم سنگل میجورٹی دینی ہے، سمپل میجورٹی دینی ہے تاکہ مسلم لیگ نون اپنے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ سکے، لیکن مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی نہیں ملی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے۔ لیکن اب اگر آپ نمبرز گیم کی طرف دیکھیں تو قومی اسمبلی کے اندر نمبرز گیم کچھ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اب تک جو مسلم لیگ نون اور حکمران اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پاس
قومی اسمبلی کے اندر جو نمبر ہے وہ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہے. اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل بھی جائیں, جس کا امکان نہیں ہے, تو اس کے باوجود حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی حکومت قائم رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معمول کی لیجسلیشن بھی نہایت کمفرٹیبلی کر سکیں گے. البتہ آئینی ترمیم کا معاملہ بالکل مختلف ہے. آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کے اندر حکومت کو 224 ارکان کی حمایت درکار ہے, اور اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس 14 نمبرز کی کمی ہے. یعنی 14 اراکین اسمبلی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کی حمایت کریں گے تو مسلم لیگ نون کی حکومت آئینی ترمیم کر سکے گی. اور موجودہ صورتحال میں جو اجلاس جس کا میں آپ کے ساتھ بار بار ذکر کر رہا ہوں, اس اجلاس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جس آرٹیکل کا سہارا لیا گیا تھا 187 کا, اس کو ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ آرٹیکل 187 کی آڑ کے اندر یہ جو جوڈیشل مارشل لا امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے تو کل کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی, لیکن اگر حکومتوں کو اس طریقے سے عدالتوں کے سپرد کر دیا جائے اور عدالتی فیصلے اس بات کا تعین کریں کہ قومی اسمبلی میں اکثریت کس کے پاس ہوگی یا کون آگے بڑھے گا, تو پھر یہ صورتحال بہت ہی زیادہ مخدوش ہو سکے گی. خاص طور پر اس موقع پر جب اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی 8 فروری کے انتخابات کے متنازع ہونے کے حوالے سے بھی یہ خبر گرم ہے کہ جناب یہ کیس بھی اب لگنے جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں یہ بھی اگر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیتے ہیں اور اسلام آباد کی 3 سیٹیں لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوتی ہیں, اور یہ 3 کی 3 سیٹیں اگر مسلم لیگ نون سے نکل کر پی ٹی آئی کے کھاتے میں چلی جائیں گی, تو حکومت کا جو پورے کا پورا جو کانفیڈنس ہے وہ نہ صرف مٹی میں مل جائے گا, بلکہ حکومت جو ہے وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکے گی. اس صورتحال کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی تو پھر حکومت کے اندر بھی ایک ایسی شخصیت کی موجودگی ضروری ہے جو لوگوں کو حکومتی اقدامات کے اوپر مطمئن کر سکے, اور وہ شخصیت جناب نواز شریف کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پاس تو اور کوئی نہیں ہے. یا تو نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے. شہباز شریف کی بات تو سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب کسی بھی طور پر پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا سکتے. اب اس سچویشن کے اندر جہاں پر ایک جانب جو جسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عدم استحکام حکومت کا دروازہ نوک کر رہا ہے, دوسری جانب اگر اس موقع پر نواز شریف کو ہلہ شری دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب آ جاؤ آ کے حکومت سنبھالو, تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نواز شریف کے لیے اس فیصلے کو ماننا شاید ان کے لیے مناسب عمل نہیں ہوگا. وزارت عظمیٰ نواز شریف صاحب 3 مرتبہ بھگت چکے ہیں, 3 مرتبہ انہوں نے وزارت عظمیٰ انجوائے بھی کی ہے اور وزارت عظمیٰ کے نتائج بھی انہوں نے بھگتے ہیں. 4تھی مرتبہ اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے اور وزیر اعظم بننے کے بعد اپنا سارے کا سارا پولیٹیکل کیپٹل کو ضائع کر دیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہتر آپشن ہو سکے گا, خاص طور پر اس موقع پر جب خود نواز شریف کے حلقہ انتخاب NA130 کے اوپر بھی یہ بات مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ اس چکر کے اندر حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی یا نون لیگ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے تھے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحران جس کو ٹالنا مقصود تھا وہ بحران نہیں ٹلے گا. بہتر آپشن مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس کے اندر یہی طے پایا, اور میرا خیال ہے کہ اسی بات کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے کہ جناب جو گڑھا آپ نے کھودا تھا, جس کٹے کو آپ نے کھولا ہے اس کٹے کو آپ بند کریں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں ہوئے. 9 مئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. میر جعفر میر صادق مسلم لیگ نون نے نہیں کہا, چور چوکیدار کا نعرہ مسلم لیگ نون نے نہیں لگایا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے جو حریف ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے میں خود کو جو ہے وہ بے بس پاتی ہے, تو اس کا بوجھ مسلم لیگ نون پر نہیں ڈالنا چاہیے. IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ یہ جو معیشت ہے یہ درست سمت میں جائے گی اور اس کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات پاکستان میں بڑھ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سی پیک کو مد نظر رکھنا چاہیے. جب سی پیک 1 تھا تو اس کی لانچ کے بعد نواز شریف کو جانا پڑا اور اسی طریقے سے عدالتیں جو ہیں وہ سرگرم ہوئی مسلم لیگ نون کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. اب سی پیک 2 آ رہا ہے اور ایک سی پیک 2 کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی جو محاذ بنا ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہاں پر جو گولڈ سمتھ پروجیکٹ ہے وہ شاید کچھ زیادہ لوگوں کو اپیل کر رہا ہے اور وہ اس چکر کے اندر کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار کر دیں گے اور یہ کسی کی فیور میں نہیں اگر کوئی سمجھے تو. یہ کہنا کہ نواز شریف آ رہا ہے میرے نزدیک یہ کچھ زیادہ بہتر اقدام نہیں. البتہ یہ ماننا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے صحیح پولیٹیکل فگر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کو سامنے لانے کی بجائے اپنی پراکسی کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی تو یہ ایک غلطی تھی. یہ ماننا میرا خیال ہے کہ ایک خوش آئند اقدام ہے اگر کوئی سمجھے تو. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.